औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस मौला के नाम से इब्तिदा जिसके नामों की कोई इंतहा ही नहीं है। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लल्लाहु तआला वसल्लम। मोहतरम व मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अंजुमन प्रोग्राम में हम आपका दिल के अतः गहराइयों से खैर मकदम करते हैं। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ये शेर आप सोच रहे होंगे कि अचानक क्यों, क्योंकि इस शेर का ताल्लुक हमारे आज के अंजुमन से है, हमारे आज के अंजुमन के मौजू से है। नाज़रीन, ये हमारा कामिल यकीन है कि अल्लाह सब चीज़ों पर कादिर है, जिसके कब्ज़े में हम सब की रूह है और जिसकी इजाज़त के बग़ैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। और हमारा ये भी ईमान है कि हमारी तकदीर में जो खुशियाँ, जो मसर्रतें लिखी जा चुकी हैं, उनसे वो खुशियाँ हमसे कोई नहीं छीन सकता। मगर साथ ही जो तकालीफ़, जो मुसीबतें, जो रंज व अलम हमारी तकदीर में है, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। यही ज़िंदगी की एक हकीकत है। मगर आज बदकिस्मती से हमारे समाज में एक ऐसी परेशानी, एक ऐसी मुश्किल, एक ऐसी बला कह लीजिए दरपेश है, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पड़ रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है कि हमारा समाज खोखला हो रहा है। बल्कि यूँ कहा जाए कि बहुत सारे लोग कुरान और हदीस में अपनी परेशानियों के हल ढूंढने के बजाय वो क्या कर रहे हैं कि आज हम देखते हैं कि जादूगरों, नजूमियों के पास जाकर अपने हल तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। बंदिश, बुरी नज़र, नज़रबंदी, आसेब, बदरू हैं। नाज़रीन, आज अंजुमन का हमारा मौजू है जादू टोना की हकीकत, और इस पर हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं हमारे सवाल के जवाब देने के लिए हर दिल अज़ीज़ हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद आसिफ़ रज़ा दामद बरकातुहू आलिया। आइए हम अपने हज़रत से मुलाकात करते हैं और आज की अंजुमन, आज के सवालात का आगाज़ हम करते हैं। हज़रत क़िबला, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि हमने आगाज़ महफ़िल में बताया कि आज एक नहायत ही दिलचस्प उन्वान हमने रखा है, क्योंकि इसलिए कि बहुत सारे लोगों ने हमसे इल्तिजा की थी कि हम क्यों ना एक तरह से इस तरह का मौजू रखें। हालाँकि ये भी मैं नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि ये मौजू अपने आप में बहुत वसी भी है, और हम ये कोशिश करेंगे कि जो ज़रूरी बातें हैं उन्हीं तक बातों तक हम महदूद रहें, और इंशाल्लाह अगर मौका मिले तो कभी और हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। आगाज़ हम करते हैं मुफ्ती साहब, हमें ये बताएं कि जादू क्या है? क्या इसकी कोई हकीकत भी है या सिर्फ़ ये लोगों का वहम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दु लिवलिय्यिहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यि अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़लम्मा अलक़ौ क़ाला मूसा मा जीतुम बिस्सिहिर इन्नल्लाहा सयुब्तिलुहु इन्नल्लाहा ला युस्लिहु अमल मुफ़्सिदीन। जादू ये कोई वहम नहीं है, जादू की बल्कि एक हकीकत है। ठीक। इस पर गुफ्तगू करने से पहले मैं एक लुग़त का डिक्शनरी का हवाला देता हूँ। ताजुल उरूस, जो लुग़त सबसे बड़ी मशहूर और बड़ी मोतबर लुग़त है, उसमें लिखा है कि जादू का मतलब है असलु सहरी सर्फ़ु शैइन हकीकती ला गैरी फ़कअन्न साहिरा लिमा अरल बातिला फ़ी सूरतिल हक़्क़ि व क़ील शैउ ला गैरी हकीकती। कि जादू की हकीकत ये है कि किसी भी चीज़ को उसकी अपनी हकीकत से दूसरी हकीकत की तरफ फेर दिया जाता है। तो गोया कि जादूगर ऐसा होता है कि जो गलत चीज़ है उस गलत चीज़ को हक़ और सही चीज़ की सूरत में बना करके पेश करता है, और वो चीज़ को जब हम देखते हैं तो वो अपनी हकीकत पर ही नज़र आती है। जैसे कोई भारी चीज़ है, उसकी हकीकत यह है कि वो ज़मीन पर पड़ी रहे, पत्थर है वो ज़मीन पर ही पड़ा रहे, लकड़ी है वो ज़मीन पर पड़ी रहे, उसकी हकीकत ये है। मगर जादू के ज़रिए उसमें ऐसी चीज़ पेश डाल दी जाती है जिससे वो अपनी हकीकत के ख़िलाफ़ यानी उड़ती हुई नज़र आती है। तो ये जादू की एक हकीकत है, और इस्तिलाह में, इस्तिलाह शरअ में जादू कहते हैं कि ऐसे अल्फाज को जानना या ऐसे अमल को करना कि जिससे इंसान को शैतान का कुर्ब हासिल हो जाए। और जादू जो होता है इसमें ऐसे मंत्र, ऐसे तिलस्म, ऐसे नकुश होते हैं कि जिसमें कुछ शैतानी वसवसे के ज़रिए इंसान और शैतानी तक़र्रुब, शैतानी कुर्ब हासिल कर लेता है। जब उन मंत्रों को पढ़ता है, जब उन वजीफ़ों को पढ़ता है, तो फिर शैतान उसकी हेल्प करते हैं, वो शैतान उसके फर्माबरदार बन जाते हैं, और उस अमल और अल्फाजों से कानों पर, आँखों पर ऐसी कैफ़ियत तारी हो जाती है
جس سے ہوتا کچھ ہے اور دکھائی کچھ اور دیتا ہے. وہ چیز ہوتی کچھ ہے اور سنائی کچھ اور دیتی ہے. انسان بولتا کچھ ہے اور سمجھ میں کچھ اور آتا ہے. لہٰذا جادو کی حقیقت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہماری سب سے معتبر کتاب جو ہمارے جان و ایمان ہے قرآن عظیم، اور قرآن عظیم کو لانے والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن پر قرآن عظیم کا نزول ہوا، خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں بھی جادو کے بارے میں بتایا گیا. میں تفصیل سے عرض کروں گا بعد میں کہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی جادو کرایا گیا تھا. اور قرآن عظیم میں جادو کے ذکر کئی جگہ پر ہے، اور خصوصاً حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو اپنے عروج پر تھا. اور ان دونوں پیغمبر کو جو بھیجا گیا تھا ان کی بعثت کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ جادو کے ذریعے لوگ انسانوں کو تکلیف اور پریشانی پہنچا رہے تھے، اس کا توڑ پیش کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بعثت کا مقصد میں یہ بھی رکھا تھا. ٹھیک. اکثر و بیشتر جادو کے ساتھ چند ایسے الفاظ بھی آتے ہیں، میں چاہوں گا کہ ان الفاظ پر آپ روشنی ڈالیں. مثال کے طور پر جیسے کہ نظر بندی ہے، پھر اس کے بعد یہ بھی آتا ہے کہ بد نظر یا پھر بری نظر. اس پر مختصراً وضاحت کریں گے؟ دیکھیے، نظر بندی یعنی نظر کو باندھ دینا، بد نظر یعنی بری نظر، جی. ان دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، اور مطلب تھوڑا سا فرق ہے. جادو کی کئی کیٹیگری ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ایک مختصر انداز میں، ایک بہت ہلکا انداز میں جادو ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے جو جادو کے ہائی کوالٹی کا جادو ہوتا ہے، جس سے انسان کی طبیعت اور اس کی روح اور اس کا جسم فوراً افیکٹ ہوتے ہیں. تو اس پر جب سائڈ افیکٹ پڑتا ہے انسان کی روح پر، اس کو کہتے ہیں بلیک میجک، یعنی کالا جادو، خطرناک جادو، کالا سایہ. نام الگ الگ ہیں، مطلب وہی جادو کا ہی. تو نظر بندی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے کوئی چیز ہوتی ہے تو انسان کی نظر کو باندھ دیا جاتا ہے اور اس کے خلاف وہ چیز نظر آنے لگتی ہے، جیسا بھی جادو کی حقیقت کے بارے میں بتایا. اور اس کا ذکر قرآن عظیم میں کئی جگہ پر ہے. میں 2 مثالیں پیش کرتا ہوں چونکہ وقت بڑا ہمارے پاس بہت لمیٹیڈ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے، تو ان کا جو مقابلہ ہوا تھا تو جادوگروں نے کیا کیا تھا، وہ رسیاں وہ کاٹ کے پورے فیلڈ میں ڈال دی تھیں، اور ان پہ اپنے منتر اور اپنے وظیفوں کے ذریعے ایسی چیز پڑھ دی تھی کہ جس سے دیکھنے والوں کو وہ چلتے ہوئے سانپ نظر آتے تھے. جیسے قرآن میں سورۃ طٰہٰ میں اللہ نے ذکر فرمایا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِ مَنْ نَا تَسْعَىٰ. وہ رسیوں کے ٹکڑے کاٹ کے ڈال دیے تھے اور دیکھنے والوں کو لگتا تھا کہ یہ سانپ بن کر کے، اسنیک بن کر کے چل رہے ہیں. اور ایک مقام پر اللہ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ، کہ انہوں نے لوگوں کی نگاہوں پر جادو کر دیا تھا، یعنی لوگوں کی نگاہوں کو بند کر دیا تھا. حقیقت میں تو تھی وہ رسیاں ہی، مگر لوگوں کو سانپ نظر آ رہی تھی. تو نظر بندی میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کی نظر کو باندھ دیا جاتا ہے وظیفہ اور منتر کے ذریعے، اور ہر چیز حقیقت میں وہی ہوتی ہے جو ہوتی ہے، مگر اس کے خلاف دیکھنے والوں کو نظر آنے لگتی ہے اور ان سے گھبراہٹ بھی پیدا ہو جاتی ہے. یعنی کہ جو وہ چاہتا ہے وہی ان کو دکھاتا ہے. وہی ان کو دکھاتا ہے. تو ٹی وی اسکرین کی طرح ہے، جیسا چاہیں ایڈٹ کر کے دکھا سکتے ہیں. اچھا، یہ بات بتائیں کہ جادو اور نظر بندی کا ہماری روح اور ہمارے جسم پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ جادو اور نظر بندی کا اثر، جادو کا اثر انسان کے جسم پر پڑتا ہے، اور اس کا سب سے زیادہ جو ڈائریکٹ افیکٹ ہوتا ہے وہ روح پر پڑتا ہے. اچھا. اور میں تفصیل میں نہ جا کر کے، میں ایک چیز، مجھے تھوڑا وقت دیں گے 2 منٹ کا. خود نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پہ جادو کرایا گیا تھا. لبید ابن عاصم جو بڑا مشہور جادوگر تھا، بہت مشہور مدینے کا، کچھ مخالفین اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسنل جو دشمن تھے، وہ لبید ابن عاصم کے پاس گئے اور جانے کے بعد میں اس کو کچھ پیسوں کا لالچ دیا. یہ ہر زمانے میں رہا، آج بھی ہے. لالچ دیا اور اس سے حضور کے خلاف جادو کروایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 6 مہینے کے بعد اس کا اثر ظاہر ہوا. حضور کے جسم مبارک میں کمزوری کافی آ گئی، نقاہت آ گئی، اور آخر کے جو 40 دن تھے زیادہ کمزوری کے تھے، اور ان 40 دن میں بھی جو آخر کے 3 دن تھے وہ بہت سخت واقع ہوئے. حضور کے جسم میں نہایت کمزوری آ گئی تھی اور حضور پر کمزوری کا اثر زیادہ ظاہر ہو گئے. حضور اسی پریشانی کے عالم میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا کیا معاملہ مجھ پر ظاہر فرما. حضور کو آنکھ لگی، جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام دونوں حضور کے پاس آ کر کے بیٹھ گئے. ایک نے ایک دوسرے سے سوال کیا. حضرت جبریل نے پوچھا یہ کیا ہوا ان کو؟ تو میکائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو جادو ہوا ہے. کس نے کرایا ہے؟ لبید ابن عاصم نے کرایا ہے. کس چیز میں کرایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ فلاں ایک کنواں ہے جس کے بیر ریس کا نام تو اس کا مشہور تھا، ویل جو پانی نکالتے تھے زمین سے، کنواں بولتے اس کو. کہا کہ اس کنویں کے اندر کھجور کی گوپوں میں حضور کے منہ مبارک نکال کر کے اس میں گانٹھیں لگائی گئی ہیں، 14 گانٹھیں لگائی گئی ہیں. بعض روایات میں 7 گانٹھیں لگائی ہیں، اور ان گانٹھیں لگا کر کے کنویں کے اندر بالکل جڑ میں جا کر اس کو دفن کیا گیا ہے. تو کہا کہ ٹھیک کیسے ہوں گے؟
یہ روایت حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری شریف میں بھی ہے. کہا کہ ٹھیک کیسے ہوں گے؟ تو کہا کہ اس کو نکال دیا جائے اور ان گانٹوں کو کھول دیا جائے تو ٹھیک ہو جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور آپ نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سے فرمایا عائشہ جس چیز کی میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اللہ نے مجھے وہ ظاہر فرما دیا. صحابہ کو بلائے، ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر تھے، چند صحابہ کو بلایا اور وہاں پر بھیجا. کنویں کا پانی نکالا گیا. وہ چیز جہاں پر نشاندہی حضرت جبریل نے کی تھی اس کو جب نکال کر دیکھا تو واقعی جو بتایا تو وہی تھا. پھر وہ گانٹھیں نکالی گئیں، 7 گانٹیں تھیں. اسی موقع پر قرآن عظیم کی 2 صورت نازل ہوئیں. قل اعوذ برب الفلق یہ پوری صورت اور قل اعوذ برب الناس یہ والی صورت، دونوں صورتیں اسی موقع پر نازل ہوئیں. اور حکم ہوا یا رسول اللہ، حضرت جبریل آئے کہ یہ اللہ نے 2 صورتیں نازل فرمائی ہیں اور جب جب ایک گانٹھ کھولیں گے ان صورتوں کو پڑھیے اور ایک گانٹھ کھول دیجیے، صورت کو پڑھیے گانٹھ کھول دیجیے. تو آپ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس دونوں صورتوں کو حضور پڑھتے تھے اور ایک گانٹھ کھول دیا کرتے تھے. آپ نے یہ پڑھی، اس کو جب ساری گانٹیں کھل گئیں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت حساس بساس ہو گئی اور وہ مرض زائل ہو گیا. تو جادو کی حقیقت ہے اور جادو کا اثر زیادہ تعلق جو پڑتا ہے وہ روح پر پڑتا ہے. اور جب روح پر اثر پڑتا ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر جسم کا کمزور ہونا بھی ضروری ہے، اس کا اثر ہوتا اثر جسم پر ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیں حضرت، کوئی ایسی علامت ہوتی ہے جسے پتہ چلے کہ ہاں یہ شخص جادو ٹونا کا شکار ہے؟ ہاں، علامت اس کی بہت ہیں. خاص طور سے یہی کہ انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے تو اس کو میڈیسنز دی جاتی ہیں. روح بیمار ہوتی ہے تو اس کو روحانی علاج دیا جاتا ہے. دونوں کا ٹریٹمنٹ الگ الگ ہے. تو اگر انسان کے جسم پر اس کو اثرات ظاہر ہو رہے ہیں اور اس کو میڈیسن دے رہے ہیں، ٹھیک نہیں ہو رہا ہے اور کمزوری بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کو جیسے میں جادو کی جو ڈیفینیشن کی تھی اس میں بتایا تھا میں نے، انسان کو اس کی حقیقت کے خلاف نظر آتا ہے تو اثرات ظاہر ہوتے ہیں. کبھی کبھی جو اثرات اس پر ہوتے ہیں وہ خود بھی بولنے لگتے ہیں. انسان کو اس کی حقیقتیں اس کے خلاف نظر آنے لگتی ہیں. اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، اس کی جو حرکتیں ہیں، باتیں وہ ایک دم بالکل الگ ہو جاتی ہیں. لگتا ہے کہ یہ ہے ہمارا وہی دوست مگر اس کی باتیں الگ ہیں، اس کے کام الگ ہیں، بالکل بدل جاتا ہے. تو جادو کی پہچان ہے، بہت ساری پہچانیں جادو کی ہیں ایسے اس طرح کی. اچھا یہ بھی ہے اکثر و بیشتر جو جب گھر میں کچھ مسائل ہوتے ہیں یا پھر کپلز میں، میاں بیوی میں، تو یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا اثر بھی ہو سکتا ہے جادو؟ اس کا اثر بھی ہوتا ہے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو جادو کا اثر تھا وہ اس عروج پر تھا کہ وہ جادو کے ذریعے وہ زمین میں بیج لگاتے تھے اور 2 منٹ کے اندر پودا بن جاتا تھا، اس پر پھل بھی آ جاتے تھے. اتنی عروج پر جادو تھا. مگر قرآن نے جو ان کے جادو کو بتایا ہے کہ وہ جادو کس قسم کا کرتے تھے، تو قرآن میں اللہ نے فرمایا ما یفرقون بہ بین المرء و زوجہ، کہ میاں بیوی کے درمیان ڈسٹینس اور ان کے درمیان سپریشن پیدا کرنے کے لیے جادو استعمال کیا جاتا تھا. اور آج بھی وہی چلتا آ رہا ہے کہ زیادہ تر جو ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان ڈسٹینس کریٹ کیا جاتا ہے جادو کے ذریعے ہی. جی تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک. اچھا بس یہی دعا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ کوئی اس کا شکار ہو. اچھا قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا حل ہمیں بتائیں گے؟ یوں تو قرآن عظیم مکمل شفا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، یہ مومنوں کے لیے رحمت بھی اور شفا بھی ہے. یقیناً قرآن میں شفا ہے. تو میں چند چیزیں بتا دیتا ہوں. خدا نہ کرے اللہ رب العزت ہر انسان کو، ہر مومن کو، ہر انسان کو ان مصیبتوں سے محفوظ رکھے. لیکن اگر کوئی اس کی زد میں آ جائے تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ دونوں صورتیں پڑھیں. فرسٹلی 7 ٹائمز، یہ 11 ٹائمز، 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور پھر قل اعوذ برب الناس پڑھیں 21 مرتبہ. اور سورہ یونس کی آیت نمبر 81 اور 82 فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم بالسحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، یہ 21 ٹائمز. اس کے بعد میں سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں، سورہ فاتحہ اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 69 انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی. ان کو پڑھ لیں اور پڑھنے کے بعد میں دم کریں، اپنے جسم پر بھی پھونکیں، ہاتھوں پر لے کر کے پورے جسم پر پھونک لیں اور پانی پر دم کر کے اس کو پی لیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ شفا ملتی ہے. اور بزرگوں نے یہ وظائف بتائے بھی، ان کو پڑھتے رہیں انشاءاللہ. ناظرین ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت آپ انجمن پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آج انجمن پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے ہیں جادو ٹونا کی حقیقت کے بارے میں. آئیے ہم اپنے پروگرام کو جاری رکھتے ہیں. حضرت قبلہ ابھی تک ہم نے یہ دیکھا کہ جادو یقیناً جادو تو ہے ہی، اور آپ نے اس کا قرآن کی روشنی میں اس کا حل بھی آپ نے بتایا. اچھا بدقسمتی سے آج یہ ایک پورا کاروبار بن گیا ہے اور ڈھونگی بابا لاچار و مجبور لوگوں کو یعنی کہ کو دھوکہ دے کر ان کے پیسے لوٹ رہے ہیں. کیا اس طرح کی جو آمدنی ہوتی ہے یعنی کہ لوگوں کو دھوکہ دے کر، یا کیا یہ آمدنی حلال ہے یا کیا ہے؟
حلال ہوگی. اس سے پہلے میں ایک حدیث کوٹ کرتا ہوں، جی. اور یہ بات صحیح ہے کہ یہ ایک کاروبار ایک بڑا بزنس بن گیا ہے، اور یہ ایک ڈر ہے جس ڈر کو لوگوں دلوں میں پیدا کر دیا جاتا ہے، پھر اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. جی. اس کے پہلے ایک حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بخاری شریف میں بھی ہے اور امام مسند امام احمد بن حنبل نے بھی کوٹ کیے ہیں کہ ایک سفر پہ جا رہے تھے، ایک گاؤں میں پہنچے اور آپ نے کہا کہ ہم سفر پر ہیں، رات ہو گئی، آپ لوگ ہم کو اپنا مہمان بنا لو، صبح کو ہم چلے جائیں گے. انہوں نے مہمان بنانے سے انکار کر دیا، تو وہ گاؤں کے باہر ہی وہ اقامت پذیر ہو گئے. تو گاؤں کا جو ان کا مین آدمی تھا اس کے بچھو نے ڈنک مار دیا، بچھو نے اس کو کاٹ لیا. اب گاؤں میں شور شرابہ ہو گیا کہ کون ٹھیک کرے کون ٹھیک کرے. کسی نے کہا کہ جو لوگ مسافر آئے تھے ان سے بات کر کے دیکھ لو، ہو سکتا ہے وہ ٹھیک کر دیں. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں آئے، ان کے ساتھ کچھ صحابہ اور بھی تھے. تو وہ جیسے ہی حضور کی بارگاہ میں حضرت ابو سعید خدری کی بارگاہ میں آئے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تمہارے مہمان بننا چاہتے، تم نے نہیں بنایا، اب ہم ٹھیک تو کر دیں گے، ہمارے پاس علاج ہے، مگر ہم تم سے 30 بکریاں لیں گے، اس کی اجرت لیں گے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ڈیل ڈن ہو گئی. چلے گئے، حضرت ابو سعید خدری نے علاج کیا، وہ ٹھیک ہو گیا، اور 30 بکریاں لے کر کے وہ واپس آئے. بعض صحابہ نے کہا کہ ہم اس میں سے کچھ نہیں لیں گے، سب سے پہلے حضور کی بارگاہ میں پہنچیں گے، حضور اگر اجازت مرحمت فرمائیں گے تب ہم اپنا حصہ لیں گے، ورنہ ہم نہیں لیں گے، ہم واپس کر دیں گے. حضور کی بارگاہ میں آئے، آنے کے بعد پورا قصہ بیان فرمایا. تو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے ابو سعید، تم کو کیا پڑھا تھا تم نے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور سورہ فاتحہ پڑھ کے میں نے دم کر دی. آپ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے، کسی نے بتایا تم سے؟ رسول اللہ، یہ سورہ فاتحہ سورہ شفا ہے، اس لیے میں نے پڑھ کے دم کر دی. تو حضور مسکرائے اور آپ نے فرمایا ان بکریوں میں میرا بھی حصہ ڈال لو، جائز ہے. یہ ایک پوائنٹ ہے جس سے وہ لوگ کہتے ہیں. مگر کوئی شخص اگر کسی کو دعا کر رہا ہے، دم کر رہا ہے یا تعویذ دے رہا ہے، تو اپنا جو اس نے وقت صرف کیا اس کا بالکل ایک منیمم طریقہ ہوتا ہے جس سامنے والے انسان پر بھی تکلیف پریشانی نہ ہو، اتنے انداز میں اس سے اپنی اجرت، اپنے وقت کی جو اجرت لے سکتا ہے. مگر ایک دم کرنے کے یہ کسی خاص طور سے عورتوں کو اس میں زیادہ یوز کیا جاتا ہے. عورتوں کے بچے ہوتے ہیں، عورتیں اپنے بچوں کے معاملے میں زیادہ سنسیئر ہوتی ہیں. اب بچہ پریشان کر رہا ہے، اس کی نظر بد ہو گئی، اب وہ کسی کے پاس پہنچتی ہے، ڈھونگی بابا کے پاس خاص طور سے، تو اس کو ڈرا دیتے ہیں، تیرے بچوں کو یہ تکلیف ہوگی، تیرا بچہ مر جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. عورتیں ہوپلیس ہو جاتی ہیں، رونے لگتی ہیں، یہ اس کا ٹریٹمنٹ کر دیجیے. تب وہ ٹریٹمنٹ کے دو چار دعائیں ان کو یاد ہوتی ہیں، وہ کر دیتے ہیں، پھر بھاری قیمت اس کی وصول کرتے ہیں. یہ سخت ناجائز ہے، حرام ہے، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. اکثر وشے یہ بھی استعمال ہوتا ہے کہ تعویذ گنڈا کرنا. تعویذ گنڈا کرنا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تعویذ گنڈا کا مطلب یہ ہے کہ تعویذ دینا. اس سے پہلے میں ایک چیز اور عرض کر دوں کہ تعویذ کو عربی میں تمیمہ کہا جاتا ہے، یعنی گلے میں کچھ باندھ کر کے لٹکا لینا. اور احادیث میں دونوں طرح سے تعویذ کی اجازت بھی آئی ہے اور تعویذ سے منع بھی کیا گیا ہے. اچھا. قرآن حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایسی احادیث بھی ارشاد فرمائی ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ تعویذ گنڈا کرنا حرام ہے. اور بعض احادیث ایسی بھی ہیں کہ حضور نے خود صحابہ کو اس کی ترغیب دی ہے، صحابہ کرام نے کیا ہے اور اجازت بھی ہے. تو اس کو سمجھنا ضروری ہے. دیکھیے زمانے جاہلیت میں چونکہ اسلام کا مقصد ہے شرک کو ختم کرنا، شرک عقائد کو ختم کرنا، جو شیطانی قوتوں سے مدد لے کر کے جو کیا جاتا ہے اس کو ختم کرنا. اسلام کا مین مقصد یہی ہے. اسلام اسی پر فوکس کرتا ہے کہ انسان آزاد رہے، انسان کو کوئی چیز انفورس نہ کرے. تو یہ جو پہلے جادو منتر ہوتے تھے اس زمانے میں رواج تھا، تو وہ دیوی دیوتاؤں کے یہ شیطانوں کے شیطانی طاقتوں کے نام لے کر کے وہ تعویذ بناتے تھے. شرکیہ عقائد جو یہ شرکیہ باتیں اس میں ہوتی تھیں، شاید شرکیہ منتر ہوتے تھے، اس میں جو شرک ہوتا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کو شرک کو پروموٹ کیا جائے، اس کو ختم کرنا مقصد ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تعویذات سے منع فرمایا کہ جس میں اس میں شرکیہ باتیں لکھی ہوئی ہوں. اور جہاں پر حضور نے اجازت عطا فرمائی ہے تو وہ اسی سے ہے جو شرک سے پاک ہو. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، ہم زمانے جاہلیت میں کوئی تعویذ لکھتے تھے، ہم ابھی بھی لکھتے ہیں. حضور نے فرمایا مجھے دکھاؤ. میں اس پہ دیکھا تو اس میں کوئی بھی ایسی چیز شرکیہ نہیں تھی. تو حضور نے فرمایا کہ وہ چیز جس پہ کوئی شرکیہ باتیں، کفریہ باتیں نہ ہوں اس کی اجازت ہے، اور جس میں ہوں اس کی بالکل اسلام میں اجازت نہیں ہے. تب تعویذ لٹکانا، تعویذ گنڈے بنانا، یہ سب چیزیں کرنا، آج کل وہ لوگ جو بالکل تعویذ لکھنا نہیں جانتے، تعویذ کے بارے میں بالکل واقف نہیں ہیں، بس قلم لیا بیٹھ گئے اور قوم کو برباد کر رہے ہیں اور اسلام اور سنت کو بھی بدنام کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ سختی سے پیش آنا چاہیے. اور جو لوگ جادو کرتے ہیں، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو جو جادو کرتا ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، ایذا پہنچاتا ہے، حضور نے فرمایا، حضرت امام اعظم نے فرمایا اس کو قتل کر دینا چاہیے.
سماج میں اس کو رہنے کا حق نہیں ہے، جو انسان سماج میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں رہتا ہے اور انسانوں کو دکھ و تکلیف پہنچاتا ہے۔ اور جہاں تک جھاڑ پھونک کا سوال ہے، جھاڑ پھونک کو عربی میں کہتے ہیں رقیہ، دم کرنا۔ ہاں تو رقیہ کی اسلام میں اجازت ہے۔ ایک بات وہ ذہن نشین کر لینا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ شفا دینا اور تکلیف دینا یہ اللہ کے حق اور اس کے اختیار میں ہے۔ یقیناً ہماری جھاڑ پھونک سے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ شفا نہ دے۔ ہماری دوائیوں سے جو میڈیسنس لیتے ہیں اپنی بیماری میں، کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ شفا نہ دے۔ مگر یہ دوائیاں، یہ جھاڑ پھونک، یہ ایک ذریعہ ہے، یہ ایک سبب ہے انسان کو ٹھیک کرنے کا، اس کے جسم، اس کی روح کو ٹھیک کرنے کا یہ ایک ذریعہ ہے۔ دوائیاں ہوں یا جھاڑ پھونک ہو، کچھ بھی ہوں، شافی مطلق اصل شفا دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یقیناً یقیناً مگر جو منترس ہوتے ہیں، جو اس طرح کے جو وظائف پڑے جاتے ہیں، قرآن آیتیں پڑھی جاتی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ مدد اور سے استمداد کیا جاتا ہے، لہٰذا ان کو پڑھ کر دم کیا جاتا ہے، اللہ شفا عطا فرماتا ہے۔ تو یہ جھاڑ پھونک کرنا یہ جائز ہے، اور اس میں بھی احادیث کئی ایسی آئی ہیں کہ جن میں منع کیا گیا ہے، مگر بات وہی ہے کہ جن جھاڑ پھونک میں جو عبارتیں پڑھی جا رہی ہیں، جو وظیفے پڑھے جا رہے ہیں، اس میں اگر شرکیہ باتیں، کفری باتیں ہیں تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ چونکہ وقت کم ہے، میں 2-3 حدیثیں کوٹ کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تھا تو میں نے ابھی کوٹ کی تھیں 2 صورتیں، قرآن کی سب سے آخری 2 صورتیں وہ اسی کے لیے نازل ہوئی تھیں۔ اور دوسرے سیدنا امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کبھی بیمار ہوتے، کوئی پریشانی ہوتی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے پاس بٹھاتے اور آپ ایک دعا پڑھتے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہمہ ومن کل عین لامہ۔ یہ دعا پڑھتے، ان پر دم فرماتے، وہ ٹھیک ہو جاتے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے کے لیے جاتے، بستر پر آرام فرماتے، رات کا وقت آتا تو آرام فرمانے سے پہلے حضور 3 قل، یعنی قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، 3 قل پڑھتے۔ پڑھنے کے بعد حضور اپنے ہاتھوں پر دم کرتے اور پورے جسم پر پھیل لیتے، اور پھر آپ سو جاتے، آرام فرماتے۔ اور حضرت عثمان بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ، جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے تب سے میرا تکلیف اور میرا دکھ، میرا درد نہیں جاتا، میرے جسم میں درد بہت ہوتا ہے، لگتا ہے کہ میری جان نکل جائے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں پر تم کو درد ہو رہا ہے اس کو پکڑ لو اور 3 مرتبہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ یہ دعا پڑھو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ حضرت عثمان بن العاص کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ پڑھا تو اس دن سے لے کر کے آج تک اتنا وقت گزر گیا، کبھی میرے جسم میں تکلیف ہی محسوس نہیں ہوئی۔ اور مسلم شریف میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، حضرت جبریل حضور کی بارگاہ میں آئے اور حضور کی عیادت کی، عرض کیا رسول اللہ آپ بیمار ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں میں بیمار ہوں۔ تو حضرت جبریل نے پڑھا بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ یہ دعا پڑھی اور دم کیا حضور پر اور ٹھیک ہو گئے۔ ان کے علاوہ اور بھی کئی روایتیں ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی بیوی ہیں، وہ بیان کرتی ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، مسند امام احمد بن حنبل، امام ابن ماجہ، بہت ساری کتب حدیث میں ہے، یہ خود بخاری شریف میں بھی ہیں۔ وہ کہتی ہیں حضور ایک مرتبہ میرے روم میں تشریف لائے اور اس وقت میرے پاس ایک عورت بیٹھی جس کا نام تھا شفا، اور وہ عورت ایک دم جانتی تھی، نملہ کا دم ہوتا تھا، اس کا دم جانتی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کون ہے تو میں نے عرض کیا رسول اللہ شفا ہے، تو حضور نے فرمایا شفا تم حفصہ کو وہ دم سکھا دو جو دم تم دوسرے کے اوپر کرتی ہو، وہ دم سکھا دو۔ اب ان احادیث سے، ان آیتوں سے صاف صاف معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ دم کرنا، جھاڑ پھونک کرنا اگر یہ ناجائز و حرام ہوتا تو حضور نہ فرماتے شفا تم وہ دم سکھا دو، حضور نہ کہتے حضرت عثمان بن عاص سے کہ تم یہ دم کرو، حضور خود دم کر کے نہ سوتے۔ تو یہ دم کرنا جائز ہے، بلا شبہ جائز ہے، دوسروں پہ بھی کر سکتے ہیں، مگر وہ وظیفے، وہ آیتیں، وہ عبارتیں، وہ ٹیکسٹ جس میں شرکی عقائد ہوں یا شرکی شیطان کی مدد لی جائے، شیطان کا تقرب حاصل کیا جائے، وہ سخت حرام ہے، اس سے بالکل نہیں کر سکتے۔ ہاں قرآن کی آیتوں سے، حضور کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے جو الفاظ ہیں، جو بزرگوں کے وظائف ہیں، ان سے بلا شبہ ہم جھاڑ پھونک کر سکتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، میں نے کہا تھا آغاز میں کہ یقیناً یہ ایک ایسا موضوع ہے جو 25 سے 30 منٹ کا مقررہ وقت جو ہے وہ اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ بہرحال ہم اپنے پروگرام کے آخر تک پہنچ چکے ہیں۔ آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو لوگ اب تک اس میں شامل ہوئے ہیں، مطلب کہ جو دوسروں کو تکلیف پہنچانے میں وہ
بدعقیدوں کے پاس وہ جاتے ہیں اور دوسروں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں جادو ٹونا کے حوالے سے، آپ انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کیونکہ ان کے لیے میرا پیغام یہی ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور کسی انسان کو تکلیف نہ دیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیث میں ارشاد فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے، بڑوں کی تعظیم نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب کسی انسان کو جو تکلیف دے گا تو وہ اس سے بڑا ہوگا یا چھوٹا ہوگا، دکھ دے گا، تکلیف دے گا، اس کی مصیبت میں ڈالے گا، اس کو دکھ اور مصیبت کے پہاڑ اس پر توڑ رہا ہے جادو کے ذریعے، تو انسان اپنی ذات کے لیے دوسرے کو تکلیف پہنچا رہا ہے. ایسے شخص کی بخشش کبھی متشک ہوتا ہے، پتہ نہیں اس کی بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی. بس دعا یہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور وہ اسلامی اصول پر چلیں. انشاءاللہ. تو آپ نے ایک سوال اور کیا تھا، جی نظر بد کا، بری نظر، اور خاص طور سے بچوں کو زیادہ ہوتی ہے، چونکہ بات دوسری ڈائریکشن میں چلی گئی تھی تو وہ چیز رہ گئی. دیکھیے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بری نظر کا کوئی تعلق نہیں ہے، بری نظر نہیں ہوتی، نظر بد نہیں ہوتی ہے. یہ غلط ہے، ایسا ہوتا ہے، بری نظر ہوتی ہے اور اس کا اثر بھی پڑتا ہے. اس کا ثبوت خود قرآن پاک میں ہے. قرآن پاک میں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. سورہ قلم کی آخری آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب یہ لوگ تم کو اپنی نگاہوں سے پھسلانا چاہتے ہیں. اس کا ایک بیک گراؤنڈ عرض کر دوں میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس وقت ایک قبیلہ تھا بنو اسد کا. اس میں چند لوگ ایسے تھے کہ اگر وہ کسی پر بری نظر ڈالتے کرتے تھے تو فوراً اثر پڑتا تھا. اچھا. انہیں اگر یہ ہوتا تھا کہ کسی انسان کو مارنا ہے یا کسی جانور کو مارنا ہے تو وہ 3 دن فاقہ کرتے، 3 دن کچھ نہیں کھاتے تھے، اور پھر اس کے پاس جانے کے بعد میں اس کی تعریف کرتے تھے کہ کتنی خوبصورت چیز ہے، اللہ نے اس کو کتنا اچھا بنایا ہے، کتنا خوبصورت بنایا ہے. بس چند ہی منٹ کے بعد میں، چند گھنٹوں کے بعد میں وہ چیز تڑپتی زمین پر گرتی اور مر جاتی. یہاں تک آیا ہے کہ ان کو اگر کبھی گوشت کھانا ہوتا تو کسی کی اونٹنی یا کسی گائے کو یا کسی جانور کو دیکھتے، نگاہ گاڑ کر کے وہ چلا جاتا جانور، اپنے غلام سے کہتے لو ٹوکری لے کر کے جاؤ، برتن لے کر کے، اور وہ جانور گیا دیکھو جا کر اس کو کاٹا جا رہا ہوگا، چونکہ وہ زمین پہ گر گیا ہوگا، جلدی ذبح کر رہے ہوں گے، اور گوشت لے کر کے آ جاؤ. اتنی نگاہ پڑتی تھی. تو ان لوگوں کو ہائر کیا تھا، جو ایسی نگاہیں بری نظر ڈالتے ان کو ہائر کیا گیا تھا کہ تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پر بری نظر ڈالو، ان کو ختم کر دو. ان کو بلایا گیا تھا ہائے کر کے. حضور کی بارگاہ میں جب آئے تب اللہ نے قرآن عظیم کو آیت نازل فرمائی کہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، کہ قریب ہے کہ یہ لوگ اپنی نگاہوں سے تم کو کیا ہے پھسلا دیں. آخر میں مفتی صاحب، جو لوگ نظر بد سے کا شکار ہوتے ہیں ان کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ کیا کیونکہ کرنا جو لوگ چاہیے؟ نظر بد کا شکار ہو جائیں ان کے لیے سب سے بہتر، اور خاص طور سے بچوں کو نظر ہوتی ہے، میں نے عرض کیا، تو ماں اگر بچوں کو نظر ہوگی تو ماں کو چاہیے، یا پھر کسی کو بھی ہو گئی ہے جو لوگ جانتے ہیں، وہ 7 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھ لیں، اور 11 مرتبہ سورہ فاتحہ، اور 11 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، دونوں تینوں قل. اور وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. یہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ان کو پڑھ لیں اور ان کو پڑھ کر کے بچے پہ دم کر دیں، پانی پلا دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا ہوگی. آمین. تو حضرت قبلہ، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ یقیناً یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو ہم یہ کریں گے. بہرحال کیف آپ کا بہت بہت شکریہ، اور بس یہی دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ بھی اس کے شکار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جلد از جلد شفاء کامل عطا فرمائے، اور جو لوگ اس غلط کام میں ملوث ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے تاکہ وہ توبہ کر سکیں. بہت بہت شکریہ حضرت قبلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، انجمن پروگرام کا مقررہ وقت اپنے اختتام کو پہنچا. آج ہمارا موضوع رہا جادو ٹونا اور اس کی حقیقت. بس یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس بلا سے بچائے، اور جیسا کہ معلوم ہی ہے کہ صرف اور صرف اللہ ہی تمام چیزوں پر قادر ہیں، اسی پر ہم یقین کریں، اور وہی مشکل کو دور کرنے والا ہے، اور جو کچھ بھی ہماری تقدیر میں ہے انہیں ہم قبول فرمائیں. اور بس یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو ان برے کام میں ملوث ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جلد سے جلد ہدایت عطا فرمائے، اور جو اس کے شکار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے. تو ناظرین، انجمن کے آخر میں ہم آپ سے رخصت کی اجازت چاہیں گے. رہے چمن تو پھول کھلیں گے، رہے زندگی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے. دعا میں یاد کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.